खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। आज हमने जहमत दी है डॉक्टर तैमूर रहमान को। आप सब इन्हें लाल बैंड के जरिए से जानते हैं, मजदूर किसान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। लेकिन मेरे एक उस्ताद कहा करते थे कि अगर कोई मौल्लिम हो तो उसका सबसे बड़ा तारुफ मौल्लिम होना ही होता है। तो अगर डॉक्टर साहब मुझे इजाजत दें तो मैं उनका सबसे पहला तारुफ या सबसे अहम तारुफ ये कराना चाहूंगा कि वो लम्स में प्रोफेसर हैं। अपने यूट्यूब के जरिए, अपनी राइटिंग्स के जरिए, अपनी बातों के जरिए हमें एजुकेट करते रहते हैं, हमें चीजें समझाते रहते हैं। और आज हमने इन्हें जहमत दी है इस मौजू को समझने के लिए और बात करने के लिए कि क्या पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ रही है, और अगर बढ़ रही है तो लेफ्ट के पास, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के पास इसका क्या हल है। इसी सीरीज के तमाम इंटरव्यूज आप पहले देख चुके हैं कि जहां हमने मजहबी आइडियोलॉजी पे बात की, टीएलपी से बात की, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बात की, और इवन एथिक्स से भी बात की। मकसद ये है इन तमाम जाविया नजर से बात करने का कि अगर किसी के पास इस जहर का कोई तिर्याक है तो वो सामने आ सके। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए बगैर डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब खैरियत से हैं आप? बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी, बहुत शुक्रिया और इस खूबसूरत तारुफ़ का शुक्रिया और बल्कि आपने जो बात कही उसको मैं सेकंड करना चाहूँगा। क्योंकि वाक़ई जो मैं मौसीकी वग़ैरह और बाकी चीज़ें भी करता हूँ, उनके पीछे जो असल मकसद है वो यही है कि लोगों की तरबियत हो। मेरी मौसीकी के अंदर भी हमेशा एक मकसदियत शामिल होती है। तो इस वजह से आपने जो तारुफ़ किया वो बिल्कुल मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा तारुफ़ किया और मैंने पसंद किया। थैंक यू सो मच। बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हमारा ये मसला हल कीजिए कि जो जनरेशन जब हम बड़े हुए तो लेफ्ट और राइट की उस तरह की कोई डिवीजन थी नहीं जिस तरह पहले हुआ करती थी। तो अब लेफ्ट हो, लिबरलिज्म हो, सेक्युलरिज्म हो, मार्क्सिज्म हो, कम्युनिज्म हो, सोशलिज्म हो, अमूमी तौर पे आम लोग इसे इंटरचेंजेबल समझते हैं। अगर आप हमें बहुत मुख्तसरन इसके कोई डिफरेंस समझा सकें ताकि फिर हम अपनी बात को उस पर बिल्ड करें। ज़रूर लेफ़्ट जो है वो तो एक ब्रॉड कैटेगरी है उन तमाम लोगों के लिए जो कि किसी ज़माने के अंदर सोसाइटी को तब्दील करना चाहते हैं और मख़सूस एक अंदाज़ से तब्दील करना चाहते हैं। यानी कि हमेशा वो पिसे हुए तबके की बात करते हैं। ये डिवीज़न लेफ़्ट और राइट के हवाले से उस वक़्त आई थी जब फ्रांस के अंदर जो कॉमन लोग थे वो असेंबली में लेफ़्ट साइड पे बैठते थे और जो ख़ास तबके के लोग थे वो राइट साइड पे बैठा करते थे। यानी कि जो क्लर्जी के और जागीरदार या आप कह लें फ्यूडल क्लास के नुमाइंदे थे, वो राइट पार्लियामेंट की राइट पे बैठते थे और जो आम गरीब लोगों के नुमाइंदे या मिडिल क्लास के नुमाइंदे होते थे, वो लेफ्ट साइड पे बैठते थे। तो ये लेफ्ट राइट की टर्मिनोलॉजी वहाँ से आई। अब लेफ्ट में बहुत सारे मुख्तलिफ रुझानात हैं, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, उसके अलावा एनवायरमेंटलिज्म, फेमिनिज्म, एनार्किज्म, बहुत एक बड़ी गैलेक्सी है। आप सोच सकते हैं कि मुख्तलिफ रुझानात की मुख्तलिफ उसमें शाखें हैं। इवन पोस्ट मॉडर्निस्ट भी अपने आप को कुछ हद तक लेफ्टिस्ट करार देते हैं या समझते हैं या उनको करार दिया जाता है, अगरचे उनके बड़े बुनियादी इख्तलाफात हैं दूसरे लेफ्टिस्टों के साथ वगैरह वगैरह। इनके सबके आपस में एक ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म है जो लेफ्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है। सोशल डेमोक्रेट भी इसमें शामिल है, इनकलाबी भी इसमें शामिल है। दूसरी तरफ राइट में भी इसी तरह बहुत सारे डिविजन्स डिविजन्स कह लें या आप डाइवर्सिटी कह लें इसको, कि रिलीजियस राइट एक चीज़ होती है और ज़ाहिर बात है रिलीजन के अंदर भी कई इख्तलाफात मौजूद होती हैं। तो कोई रिलीजियस राइट क्रिश्चियन रिलीजियस राइट होगा, कोई मुस्लिम रिलीजियस राइट होगा, कोई क्रिश्चियनिटी के अंदर प्रोटेस्टेंट रिलीजियस राइट होगा, कैथोलिक रिलीजियस राइट होगा। इसी तरह हमारे अंदर भी मुख्तलिफ सेक्ट्स वगैरह मौजूद हैं। फिर कंजर्वेटिव राइट आपको मिलता है। फिर इसी तरह आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो सोशली लिबर्टेरियन है मगर इकोनॉमिक क्वेश्चन पे राइट की सोच रखते हैं। फिर आपको सेक्युलर राइट विंग लोग भी मिल जाएंगे। मिसाल तौर पे वो कहते हैं कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, वैसे वो सेक्युलरिज्म के की हमायत करते हैं मगर पॉलिटिक्स में या इकोनॉमिक्स में वो राइट विंग पे खड़े होते हैं, यानी कि स्टेटस को और जो रूलिंग क्लास है, जो स्ट्रक्चर है, उसको उसका दिफा करते हैं। तो ऐसी आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। कुछ आपको फिर ऑब्वियसली ऐसे लोग भी मिलते हैं जो रेलू कट्टे बीच में कहीं पे होते हैं, वो कहते हैं हम सेंटर ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। सो ये डिफरेंट डाइवर्सिटी। जहां तक लेफ्ट के अंदर डिविजन्स का ताल्लुक है, तो जो सबसे पावरफुल ट्रेंड लेफ्ट के अंदर रहा है इन द 20th सेंचुरी, वो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म का रहा है, जिसको हम ऑफन एसोसिएट करते हैं कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स के साथ। और वर्ल्ड वाइड मैं बात कर रहा हूँ कि इसका एक बहुत बड़ा 20th सेंचुरी की पॉलिटिक्स पे इन्फ्लुएंस हुआ। यूरोप के अंदर हम ये देखते हैं कि जो अक्सर लेफ्ट का ट्रेंड यूरोप के अंदर डोमिनेट करता रहा, उसको हम सोशल डेमोक्रेटिक कहते हैं
یا ہم سوشلسٹ کہتے ہیں. وہ ریولوشنری ٹرینڈ نہیں تھا, وہ یہ کہتا تھا کہ بتدریج ہم اپنے سماج کو تبدیل کریں گے اور سوشلزم کو لے آئیں گے. تھرڈ ورلڈ کے اندر جو آپ کو ٹرینڈ نظر آتا تھا, جو وہ بھی سوشلسٹ ہی تھے, وہ ایک ریولوشنری قسم کے سوشلسٹ تھے. وہ کہتے تھے جب تاج اچھالے جائیں گے اور تخت گرائے جائیں گے ہم انقلاب کریں گے وغیرہ. تو وہ ایک ریولوشنری ٹرینڈ تھا. تو مینلی کمیونسٹ اور سوشلسٹ میں جو مین ڈفرنس آج دنیا میں تصور کیا جاتا ہے, دونوں کی منزل سوشلزم ہے, دونوں کی منزل ایک ایسی معیشت ہے یا ایک ایسا سماج ہے جہاں پہ کہ وسائل اشتراکیت میں آئیں, اشتراک کے کامن پراپرٹی بنے اور کامنلی استعمال ہوں. تو ان کے اینڈ گولز ایک ہی ہیں, مگر ادھر پہنچنے کا طریقہ میں بڑا اختلاف ہے کہ کمیونسٹ جو ہے وہ ایک انقلابی سیاست میں بلیو کرتے ہیں اور سوشلسٹ یا سوشل ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ایک اصلاحاتی سیاست میں یقین رکھتے ہیں, یعنی کہ وہ پارلیمانی نظام کے ذریعے ہی سمجھتے ہیں کہ وہ نیا نظام قائم ہو سکتا ہے. جبکہ کمیونسٹ پارلیمنٹس کے اندر حصہ ضرور لیتے ہیں, مگر ان کا یہ خیال ہے کہ پارلیمنٹس جو ہیں وہ بحیثیت ادارہ سرمایہ داری نظام کے ساتھ جڑا ہوا ایک ادارہ ہے, اور ایک اور مزید اس سے زیادہ جمہوریت پسند ادارے کی آج ضرورت ہے تاریخ میں. تو یہ ٹرینڈز ہیں. پھر اینارکسٹ ہیں. اینارکسٹ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی ریاست نہیں بنانی اور ہم تمام ہائرارکی کے خلاف ہیں. فیمنسٹ بھی اکثر لیفٹ آف دا پولیٹیکل اسپیکٹرم پہ, ان کا مخصوص جو جنسی استحصال ہے اس پر ان کا فوکس ہوتا ہے. اسی طرح انوائرمنٹلسٹ کا فوکس ہوتا ہے ماحولیات کے سوال پر. اور تو براڈلی یہ ٹرینڈز ہیں. اور بھی اس میں پوسٹ ماڈرنسٹ ہیں جو ریڈیکل ایگالیٹیرین ہیں, اپنے سماجی تعلقات میں معیشت کے سوال کو اتنی اہمیت نہیں دیتے, مگر آئیڈینٹی اور شناخت کی سیاست پر اکثر ان کا ایک بڑا مخصوص نقطہ نظر ہوتا ہے. اور سائنس اور سائنٹیفک نقطہ نظر کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک میٹا نیریٹو ہے جو کہ ہمیں ایک ٹیرنی آف دی ایکسپرٹس کے نیچے دبا دیتا ہے. تو وہ بھی اکثر پروگریسو یا لیفٹ ونگ کے اندر کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. تو یہ اس طرح سے مختلف ٹرینڈز ہیں جو کہ لیفٹ اور رائٹ اور سینٹر کے اندر بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. اور آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جب بھی ہم پالیٹکس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم ان چیزوں کو لمپ ٹوگیدر نہ کریں. جس طرح کوئی بھی خوش نہ ہو اگر آپ لمپ ٹوگیدر کر دیں کہ جی کرسچن فنڈامنٹلسٹ بھی ویسے ہی ہیں جیسے مسلم فنڈامنٹلسٹ ہیں, وہ بھی ویسے ہی جس طرح یہودی فنڈامنٹلسٹ ہیں, وہ بھی ویسے ہی جس طرح کنزرویٹیوز ہیں, وہ بھی اسی طرح جس طرح نیو لبرلز ہیں وغیرہ وغیرہ. پالیٹکس کی آپ سینس نہیں بنا سکیں گے اگر آپ ایسی موٹی موٹی کیٹیگریز میں بات کریں گے. تو ان باریکیوں میں جانا ضروری ہوتا ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مختلف جو سیاسی ٹرینڈز ہیں وہ کہاں سے جنم لیتے ہیں, ان کی کیا سوچ ہوتی ہے, ان کا کیا مقصد ہوتا ہے, کسی مخصوص ملک کے اندر اور حالات کے اندر وہ کس طرح سے منوور کر کے اپنی پالیٹکس کو آگے لے کے جاتے ہیں. یہی پولیٹیکل سائنس ایکچولی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو باریکی میں دیکھیں. تمام چیزوں میں, دنیا کی تمام چیزوں میں ہم باریکی میں جانے کے لیے تیار ہیں. میڈیسن کی فیلڈ ہے تو ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ پلازما کیا ہے اور ریڈ بلڈ سیلز اور وائٹ بلڈ سیلز کیا ہیں. وی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. انجینئرنگ کی فیلڈ ہے تو ٹارک اور فورس اور یہ اور وہ سب چیزیں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. الیکٹرانکس ہیں, کمپیوٹرز ہیں, ہم سب اس کی ڈیٹیل اچھی بچی بال کی کھال ادھیڑتے ہیں. مگر جب پالیٹکس ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں چھڈو جی کی کرنا, بس ٹھیک ہے جی پھر بات ہی کر لو رہی, ختم ہوگی گل. تو that's not really an informed view of politics. تو پولیٹیکل سائنس کے استاد کی حیثیت سے میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم سمجھا جائے کہ مثال طور پہ لبرلز اور سوشلسٹوں میں بہت بڑا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. انفیکٹ 20ویں صدی میں جو مین نظریاتی کانفلکٹ تھا جس کو آپ اکثر لیفٹ اور رائٹ کا کانفلکٹ کہہ دیتے ہیں, اصل میں ایک مین نظریاتی کانفلکٹ پوسٹ وار پیریڈ کے اندر خاص طور پہ تو یعنی کہ 45 کے بعد تو لبرلز اور کمیونسٹوں کے درمیان تضاد تھا. کیونکہ جو فار رائٹ کی پالیٹکس تھی, جو یورپین فیشسٹ پالیٹکس تھی, اس کو تو ڈیفیٹ ہوئی تھی 45 کے اندر. تو اس کے بعد ایکچولی the main ideological conflict was between the liberals and the socialists or the liberals and the communists etc. So یہ ہے کچھ مختصر کافی کمپلیکس ہسٹری کا خلاصہ. بہت شکریہ ہمیں سمجھانے کے لیے. اس کے بعد اگر آپ ہمیں سمجھا سکیں ایک استاد کی حیثیت سے کہ ایکسٹریمزم اور ریلیجس ایکسٹریمزم یہ کیا ہوتا ہے؟ تو ایکسٹریمزم تو ایک بڑی لوز سی ٹرمینالوجی ہے جس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی جو کہ پولیٹیکل اسپیکٹرم کے کسی حد پہ ہو. ایکسٹریم کا مطلب ہے حد,
پہ ہو اسی کو ہم ایکسٹریمسٹ کہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لیفٹ کے پولیٹیکل اسپیکٹرم میں بھی جو حد پر ہیں ان کو بھی آپ ایک قسم کا ایکسٹریمسٹ کہہ سکتے ہیں. رائٹ کے پولیٹیکل اسپیکٹرم پہ بھی جو لوگ ہیں ان کو, نیشنلزم کے اسپیکٹرم پہ جو لوگ کہتے ہیں ہم اس کی حد پر پہنچ جاتے ہیں, ان کو بھی آپ ایک قسم کا ایکسٹریمسٹ کہہ سکتے ہیں. سو ایکسٹریمزم بذات خود آپ کو یہ نہیں بتاتا, یا یہ ٹرمینالوجی آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ یہ کیا ٹرینڈ ہے پولیٹیکلی, کیا ٹرینڈ ہے. صرف آپ کو یہ بتاتی ہے بات کہ یہ کوئی ایسا ٹرینڈ ہے جو کہ سماج سے بہت دور ہے اور اپنے ہی سوچ کی کسی آخری حد پہ پہنچا ہوا ہے. ہم پالیٹکس میں اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ ہم کسی کو ایکسٹریمسٹ اس وقت تک نہیں کہتے جب تک کہ ہم یہ نہ تسلیم کریں کہ وہ کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی وغیرہ کے اندر نہیں حصہ لے رہا. مثال طور پہ ہو سکتا ہے آپ کا نقطہ نظر ایک ایسا ہو جو کہ جس سے مجھے بڑا سخت اختلاف ہو اور آپ بہت رائٹ ونگ آپ کا نقطہ نظر ہو بالفرض, مگر آپ کسی اعتبار سے کسی بھی وائلنس کو آپ سپورٹ نہیں کر رہے, تو پھر ہم آپ کو ایکسٹریمسٹ نہیں کہہ پائیں گے, اگرچہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ سے سیاسی اختلاف ضرور ہو. تو اکثر جب ہم کہتے ہیں, یہ لفظ ایک بہت عام ہو چکا ہے, وائلنٹ ایکسٹریمزم, مطلب اکثر ایکسٹریمزم کو وائلنٹ ایکسٹریمزم جوڑ کے بولا جاتا ہے تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو اس حوالے سے کہ ہم جب ہم ایکسٹریمزم کی بات کر رہے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو تشدد کا رستہ اختیار کرتے ہیں, اور اکثر وہ لوگ عام لوگوں کے خلاف اور عوام کے خلاف تشدد کا رستہ اختیار کرتے ہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. تو اس لیے یہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے, بٹ اٹ از اے بٹ آف اے لوز ٹرم ٹو بی پرفیکٹلی آنسٹ. اور جب ہم اسپیسیفکلی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ریلیجیس ایکسٹریمزم کی بات کرتے ہیں اسے بھی آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ بس یہ ڈیفینیشن کا آخری سوال ہے, پھر ہم کور کوشچن کی طرف چلیں گے. ہاں بالکل بالکل. تو ریلیجیس ایکسٹریمسٹ پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک مخصوص سیاسی سوچ ہے جو کہ آرمڈ ایکشنز کیری آؤٹ کرتا ہے یا وائلنٹ ایکشنز کیری آؤٹ کرتا ہے ان دا نیم آف ریلیجن. ٹھیک ہے, اس سے یہ قطعی طور پہ نتیجہ نہیں اخذ کیا جا سکتا کہ تمام ریلیجس لوگ ایکسٹریمسٹ ہیں, یا یہ کہ اسلام جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ ریلیجن ہے. دیٹ از ناٹ امپلائڈ. امپلیکیشن اس کی صرف اور صرف اتنی ہے کہ وہ مخصوص سیاسی سوچ جو کہ مذہب سے اپنی لیجیٹیمیسی ڈرائیو کرتی ہے, چاہے وہ آپ اس لیجیٹیمیسی کو غلط سمجھتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں, یہ علیحدہ ایشو ہے, مگر وہ تو خود اپنے لیے تو مذہب سے ہی ڈرائیو کرتے ہیں نا. وہ نیشنلزم سے ڈرائیو نہیں کر رہے, وہ سوشلزم سے ڈرائیو نہیں کر رہے, وہ اس کی روٹ کیا ہے وہ مذہب سے ڈرائیو کر رہے ہیں. تو جو مذہب سے ڈرائیو کرتے ہیں اور پھر وہ اس کی بنیاد پہ ایک حد پر پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ وائلنٹ ایکشنز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں یا ان کو پروموٹ کر رہے ہیں یا ان میں انگیج کر رہے ہیں. تو جب ہم ریلیجس ایکسٹریمزم کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد ہے ایک مخصوص سیاسی اور سماجی رجحان کی سوچ اور فکر اور عمل کی, جس میں کہ لوگ مذہب کے نام پر انتہا پسندی یا دہشت گردی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرتشدد قسم کی ایک سیاست اپنا بیٹھے. یہ اس سے مراد ہے. ڈاکٹر صاحب, پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کہ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی ایل پی کو بھی رائز ہو رہا ہے, تحریک لبیک پاکستان کو, خان صاحب بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ابھی ہم نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی ہے, تو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اب یہ بات ہو رہی ہے اور گاہے بگاہے آپ اس پہ دیکھتے ہیں ڈیبیٹس کہ پاکستان میں ریلیجیس وائلنٹ ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بڑھ رہا ہے, شروع سے تھا, سامنے آ رہا ہے, کم ہو رہا ہے؟ جی, تو اگر آپ 60s 50s 60s 70s تک دیکھیں تو کوئی ایسا بڑے پیمانے پر آپ کو ریلیجس وائلنٹ ایکسٹریمزم پاکستان میں نظر نہیں آئے گا. کوئی بڑے پیمانے پہ آپ کو شیعہ سنی فساد نہیں نظر آئیں گے. ایک 53 میں اینٹی احمدی ایجیٹیشن آپ کو ضرور نظر آئے گی, مگر آن دا ہول آپ کو کافی ٹھیک ٹھاک ریلیجس ہارمنی نظر آئے گی. اکثر لوگ تو جانتے بھی نہیں تھے جب ہم بڑے ہو رہے تھے کہ یہ اختلافات ہیں بھی کیا, یہ مسلک کے اختلافات کیا ہیں. لوگوں کو ایٹ لیسٹ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو اتنی کانشیسنس تھی بھی نہیں. تو ہم نے دیکھا پھر کہ ایک بہت بڑا CIA بیک پروجیکٹ یہاں پہ, اور سعودی عربیہ نے بھی اس کو بیک کیا, ایک بہت بڑا پروجیکٹ یہاں پہ شروع ہوا جو CIA کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا, جس کا نام تھا آپریشن سائیکلون. اس کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے افغانستان کے اندر جو پرو رشین اور پرو کمیونسٹ حکومت آ چکی تھی اپریل 78 میں,
نور محمد ترکی بعد میں بابرک کرمال وغیرہ یہ وہ، تو اس گورنمنٹ کو امریکہ نے گرانا تھا، جس مقصد کے لیے انہوں نے پھر یہاں پر ایک بہت بڑے پیمانے پر CIA نے جہادیوں کو تیار کیا، اور سعودی عربیہ نے بھی اس میں امداد وغیرہ کی، اور پاکستان کی اپنی ISI اور حکومت نے اور ریاست نے جنرل ضیاء اللہ کی آمریت تھی، تو انٹرنلی بھی اسلامائزیشن ایک کی جا رہی تھی، جو کہ پیپلز پارٹی کو پیچھے دھکیلنے کی اور بائیں بازو کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش تھی، اور دوسری طرف ایک افغانستان کے اندر جہاد بھی جاری تھا۔ تو اس کے نتیجے میں پھر ایک بہت بڑے پیمانے پر دیوبندی آپ کہہ سکتے ہیں ملیٹنسی یہاں پاکستان کے اندر ابھر پڑی۔ اب کیونکہ وہ مینلی دیوبندی ملیٹنسی تھی، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ان علاقوں کے اندر یا اس مسلک کے اندر زیادہ مقبول تھی جو دیوبند فکر سے تعلق رکھتے تھے یا فقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اب جو ریسنٹلی اچھا وہ سارا سلسلہ آپ نے دیکھا کہ اس نے پھر کس طرح سے پہلے تو وہ جہاد تھا، مجاہدین ان کو کہا جاتا تھا، پھر اس کے بعد اس میں سے طالبان نکلے، پھر اس کے بعد اس میں سے پہلے تو تحریک طالبان افغانستان نکلی، پھر اس میں سے تحریک طالبان پاکستان نکلی، پھر اس کے ساتھ ہم لڑتے رہے، بڑی خونخوار قسم کی لڑائی ہوئی، پھر وہ بہت سارے ان کو مارا پیٹا بھی، پھر وہ افغانستان چلے گئے، پھر افغانستان میں طالبان واپس آ گئے، اب TTP والے دوبارہ سے پاکستان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ مگر بہرحال سوری کچھ انٹرپشن ہو گئی، میں معذرت خواہ ہوں بچوں کی طرف سے، مگر اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو نئی چیز ہمیں نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا میں نے ابھی حال ہی میں ایک لیکچر بھی بنایا تھا کہ جو بریلوی علماء تھے اور جو بریلوی جماعت کے لوگ تھے، وہ اس لڑائی میں پہلے حکومت کے ساتھ اور فوج کے ساتھ اور پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے، یعنی کہ وہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا، خاص طور پہ مولانا سرفراز نعیمی صاحب کا یہ کہنا تھا، بڑی سخت انہوں نے بیان وغیرہ بھی دیے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ملٹری آپریشن کی حمایت کی، انہوں نے طالبان TTP کو بڑا برا بھلا بھی کہا، اور کہا کہ جو بھی سوسائڈ بامبنگز وغیرہ کر رہے ہیں، آپ انسنٹ لوگوں کی جان لے رہے ہیں اور ان کا قتل عام کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے آپ کبھی بھی جنت نہیں جائیں گے، آپ کو دوزخ ملے گی کیونکہ آپ انسنٹ لوگوں کو مار رہے ہیں۔ فتویٰ باقاعدہ جاری ہوا، اور نہ صرف انہوں نے جاری کیا، کئی بریلوی علماء اس کے اندر شامل تھے، انہوں نے پھر انہوں نے ایک تحریک بھی چلائی سیف پاکستان موومنٹ کے نام سے، جو کہ بیسیکلی طالبان کے خلاف تھی، اور بہت بڑے بڑے انہوں نے جلسے جلوس کیے اس حوالے سے، مگر طالبان نے ریٹیلیٹ کیا، سرفراز نعیمی کا قتل کیا 2009 میں، اور بھی بہت سارے جو سینئر قیادت تھی بریلوی لیڈرشپ کی، ان کا بھی قتل عام کیا، اور آپ نے دیکھا کہ کئی جو عرس وغیرہ ہو رہے تھے ان پر بھی سوسائڈ بامبنگز ہوئی، اور کئی اور جو گیدرنگز وغیرہ بریلوی علماء وغیرہ کی گیدرنگز وغیرہ تھی، وہاں پہ بھی سیکیورٹی رسک ہوئے، اور کئی وہاں پہ عام لوگوں کو بھی بہت مطلب ہے کہ تشدد کا نشانہ بنایا، افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا 2000 یہ جو پورا پیریڈ گزرا، جس میں ایک طرح سے طالبان نے بہت بروٹلی یہاں کے بریلوی جماعت کو اور علماء کو اٹیک کیا، کہ ایک تو وہ جماعت ایک طرح سے بیہیڈ ہو گئی، کہ ان کے جو سینئر لیڈرز تھے ان کو جس طرح سے اٹیک کیا، اور پھر جو نئی لیڈرشپ سامنے آئی اس کے بعد انہوں نے پھر اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ پہلے وہ طالبان کے خلاف اگر بیان بازی کرتے تھے، تو اب انہوں نے بیان بازی جو ہے وہ سلمان تاثیر کے خلاف اور حامد زمان صاحب کے خلاف، اور مطلب ہے کہ حکومت کے خلاف کرنی شروع کر دی، اور ظاہری بات ہے ان کا نعرہ یہی تھا ناموس رسالت اور ختم نبوت اور بلاسفیمی لاز وغیرہ کے حوالے سے۔ تو اس پہ پبلک نے بھی ان کو بڑا ریوارڈ کیا، لوگوں نے بھی اس بات کو آپ کہہ سکتے ہیں غلط فہمی میں شاید ریوارڈ کیا۔ جب وہ طالبان کے خلاف بات کر رہے تھے تب پبلک نے ریوارڈ نہیں کیا، دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جب وہ طالبان کے خلاف بات کر رہے تھے لوگ سہمے ہوئے تھے، لوگ ڈرے ہوئے تھے، اور لوگ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہ نہیں کہہ رہے تھے نعیمی صاحب آپ نے کمال کر دیا، ان کے اپنی جماعت کے لوگ تو کہہ رہے تھے، جی مگر پبلک میں لوگ تو نہیں کہہ رہے تھے۔ مگر جب انہوں نے سلمان تاثیر کو اٹیک کرنا شروع کر دیا، اور آسیہ بی بی کو اٹیک کرنا شروع کر دیا، اور احمدی کمیونٹی کو اٹیک کرنا شروع کر دیا، جو کہ ریئل تھریٹس نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں ریئل تھریٹس نہیں ہے پاکستان کی، TTP بہت بڑا تھریٹ تھا پاکستان کے لیے اور آج بھی ہے، تب پبلک نے کہا بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ مجھے دکھ ہوتا ہے کبھی کبھار، افسوس ہوتا ہے کہ کہاں سے چلے تھے اور کہاں جا چلے پہنچے، کچھ عجیب سا ماجرا ہے معاملہ۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی سمجھائیے کہ میں اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے دیوبندی اسلام
نے یہ پرابلم ہمارے پاس کریٹ کی، اگر میں اسے پرابلم کہہ سکوں. اب ہم بریلویوں کو دیکھ رہے ہیں. اہل حدیث یا جو سلفی نقطۂ نظر ہے اس پہ تو یہ تنقید ہمیشہ سے ہی ہوتی ہے. اور شیعہ ازم بھی اس طرح ایکسٹریم نہیں تھا، لیکن ایران میں کچھ اس کے ایکسٹریم ماڈلز ہم دیکھتے ہیں. تو یہ اسلام میں مسئلہ ہے یا اس کی انٹرپریٹیشن میں مسئلہ ہے یا ریلیجن میں ایز اے ہول مسئلہ ہوتا ہی ہے؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کو پولیٹیکلی دیکھنا چاہیے. دیکھیں اسلام کی بڑی لمبی تاریخ ہے. کوئی پچھلے 20-30 سالوں کی صرف تاریخ تو نہیں ہے، اس سے بہت پرانی اینشنٹ ہسٹری سے لے کے اب تک آپ دیکھ سکتے ہیں. تو بڑی مکس تاریخ ہے. اس میں بڑے اچھے اچھے رولرز بھی آئے ہیں اور گزرے ہیں، اور بڑے اچھے اچھے ادوار بھی گزرے ہیں، اور بڑے برے رولرز بھی آئے ہیں اور گئے ہیں. اور اوور اے بلین پیپل مسلمان ہیں اس دنیا کے اندر. تو آپ 1 بلین لوگوں کے بارے میں اگر اس طرح کی کوئی جنرلائزیشن کریں گے تو obviously غلط ہوگی. جیسے آپ ایک کرسچنس کے بارے میں ایسی کوئی جنرلائزیشن کریں گے تو وہ بھی بڑی غلط ہوگی. جیسے آپ ہندوازم کے بارے میں بات کریں اور آپ مودی جو ہے وہ بڑی ایک ایکسٹریم پہ کھڑے ہیں، حالانکہ ان کو بڑا پبلک سپورٹ بھی ملتا ہے، تو کیا میں سارے ہندو ہسٹری اور ہندوازم کو بلیم کر دوں کیونکہ مودی کی وجہ سے؟ ایسا تو غلط ہوگا نا. اس میں بھی اپنی ایک بڑی رچ ہسٹری ہے، اور اس میں بھی اپنا ایک بڑا فلسفہ ہے. یہ دیکھیں ہمارے پاس فلسفیز آف انڈیا کتاب لگی ہوئی ہے، بڑی بڑی اس کی اپنی ایک رچ ہسٹری ہے جسے ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو قبول کر لیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ وہ ہے کیا ہسٹری. تو اسی طرح اسلام کے ساتھ بھی، ہر ریلیجن کے ساتھ ہے، بدھزم کے ساتھ ہے، تاؤزم کے ساتھ ہے، کنفیوشنزم کے ساتھ ہے. یہ پوری سیویلائزیشنز کو ڈیفائن کیا ہے ان آئیڈیاز نے، اور تھاؤزنڈز آف ایئرز ڈیفائن کیا، سینچریز کے اوپر ڈیفائن کیا. تو ان کے بارے میں اس قسم کی جنرلائزیشنز کرنا جو ہے وہ بالکل ہی نامناسب بات ہے. پہلی بات تو کسی بھی ریلیجن کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اس طرح کی جنرلائزیشن کرنا جس قسم کی ہمیں کبھی کبھار ملتی ہے کہ یہ تو ہیں ہی اس طرح کے لوگ، ابسرڈ بات ہے. تو معاملہ جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو کولڈ وار کا پیریڈ ہے اس نے کس طرح سے مسلم سوسائٹیز کو امپیکٹ کیا. اگر آپ اس طرف دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 1950 60 70 تک ایک بہت بڑی ویو عربز میں ابھری، جو سب سے پہلے گمال ناصر سے شروع ہوئی، اور وہ پھیلتے پھیلتے پورے عربیہ میں پھیلی، اور اس کے اثرات پھر پوری مسلم دنیا کے اندر آئے، جس میں کہ ایک نئی قسم کی سیاست ہم نے ہمارے منظر عام پر آئی مسلمان دنیا کے اندر. وہ سیکولر سیاست بھی تھی، وہ اینٹی امپیریلسٹ سیاست بھی تھی، کلونیلزم اور سامراج اور ویسٹ کے خلاف تھی، اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کا رجحان پرو سوشلسٹ بھی تھا. اور اسی ویو کی ایک کڑی ذوالفقار علی بھٹو بھی تھے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اسی ویو کے اندر اس نے اسی ویو کو کیپچر کیا. شیخ مجیب الرحمان بھی اسی ویو کی کڑی تھے. نیشنل عوامی پارٹی بھی اسی ویو کا ایک حصہ تھی. جو باتھسٹ ریجیمز قائم ہوئی وہ بھی اسی ویو کا حصہ تھیں. یمن میں جو انقلاب ہوا وہ بھی یہی تھا. پھر اسی طرح سیریا کے اندر جب انقلاب ہوا وہ بھی یہی تھا. پھر اس کے بعد لیبنان کے اندر جو عرب نیشنلسٹ موومنٹ تھی، لوگ تو جانتے ہی نہیں، میں نے تو اس پہ بڑے لیکچرز وغیرہ بھی کیے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. وہ بڑی امیزنگ موومنٹس ہے. پی ایل او اس کا حصہ تھی. پی ایل او ایک پیلسٹینین نیشنلسٹ چیز تھی، اور فری آفیسرز موومنٹ مصر کے اندر اس کا حصہ تھی. یہ جو کرنل غدافی لیبیا کے، وہ بھی اس کا حصہ تھے. تو یہ بہت بڑی ہیوج موومنٹ تھی اکراس دا مسلم ورلڈ، جس کے یہ کیریکٹرسٹک تھے. وہ پین عرب سوشلزم بھی اس کو کہا جاتا ہے، جس کی یہ یا اسلامک سوشلسٹ موومنٹ کہہ لیں آپ اس کو. یہ سیکولر بھی تھی مگر اینٹی اسلام نہیں تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ ویسٹ کے بہت خلاف تھی کہ انہوں نے ہمیں ایکسپلائٹ کیا ہے، انہوں نے ہمیں پاسا بڑی زیادتی کی ہے، اور آج بھی کر رہے ہیں، اور ہم اپنے ملکوں کو آزاد کریں گے معاشی طور پہ. تو یہ نیشنل سوورینٹی کے لیے کام کر رہے تھے. اور کیا کہنا چاہیے، اکنامک پالیسی کے اعتبار سے یہ سمجھتے تھے کہ فری مارکیٹ اکانومیز کے اندر ویسٹ کے لوگ جو ہیں ہمارا استحصال کریں گے، جس طرح آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک والے لوگ آج آپ کا کر رہے ہیں حشر و نشر. تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ تو ہمیں کھا جائیں گے سارے، کیونکہ اگر آپ نے اپنی منڈیاں کھول دی، آپ نے اپنی معیشت کھول دی، تو یہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، یہ اڑا دیں گے، تو ڈیٹ میں پھنسا دیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ باتیں بڑی درست ثابت ہوئی ہیں. آج سب ان کو قبول بھی کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ان کو قبول بھی کر رہے ہیں. بہرحال ان کو کرش کرنے کے لیے، ان کو توڑنے کے لیے ویسٹ نے مسلم دنیا کے اندر کچھ رجیمز کو اور کچھ موومنٹس کو سپورٹ کیا. رجیمز کو سپورٹ کیا، اس میں سعودی عربیہ شامل تھی، اس میں ایران کے جو شاہ آف ایران تھے وہ شامل تھے،
اس میں ٹرکی وغیرہ بھی اس کا ایک پورا ایکسس بنا تھا کچھ پیریڈ کے لیے، ایوب کے پیریڈ میں پاکستان بھی شامل تھا. تو انہوں نے ایک اسٹرنگ آف رولرز کو سپورٹ کیا. پہلے عراق بھی شامل تھا 58 ریولوشن سے پہلے نوری سعید کی حکومت تک، پھر عراق میں بھی انقلاب ہوا. سو یہ پولز تھے مسلم دنیا کے اندر. ایک طرف وہ جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں اسلامک سوشلسٹ، پین عرب سوشلسٹ یا مختلف قسم کے سوشلسٹ، اینٹی امپیریلسٹ اور نیشنل لبریشن موومنٹ چل رہی تھی، اور دوسری پول میں وہ جو کہ سامراج نے مسلم دنیا کے اندر ایسی رجیمز کو اسٹرینتھن کیا جو کہ اس کو توڑیں، اس موومنٹ کو توڑیں. اور پاکستان کے اندر بھی جنرل ضیاء کو سپورٹ کیا اور یہاں پہ جہاد کو سپورٹ کیا جو آپ جانتے ہیں. تو اس میں انہوں نے بہت سارے مختلف لوگوں کو استعمال کیا. کہیں پہ انہوں نے دیوبندیوں کو استعمال کیا، کہیں پہ انہوں نے کسی کو استعمال کیا، کہیں پہ انہوں نے کسی کو استعمال کیا. ان کو کوئی ایسا لگاؤ نہیں تھا کہ دیوبندی ہی بڑے ایسے ہیں اور وہ بڑے ویسے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایک پیریڈ تھا، آپ کو پتا ہے کہ دیوبندی اسلام جو تھا اور لیفٹ کا بڑا الائنس ہوا کرتا تھا. نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کی اکٹھی گورنمنٹ ہوا کرتی تھی بلوچستان کے اندر سے ارلی 70s کے اندر. سو اینی وے بہرحال وہ سارا تبدیل ہو گیا. تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو لیفٹ آف سینٹر تھا پوری مسلم دنیا کے اندر، اس کو ان قوتوں نے سامراج کی مدد سے ٹوٹلی ڈسٹروائے کر اتنی بری طرح سے ڈسٹروائے کر دیا کہ آج ان کا نام و نشان ہی نہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں، لوگوں کو، ہمارے لوگوں چاروں کو تو پتہ ہی نہیں کہ یار یہ بھی کبھی ہسٹری تھی ایسے بھی کبھی ہوا تھا. I mean for example بنگلہ دیش وغیرہ and so on, we don't really know much about شیخ مجیب کا کیا اکنامک پلان تھا، کیا کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں. سو اینی وے وہ سارا کچھ ڈسٹروائے ہوا اور وہ ہماری ہسٹوریکل میموری سے بھی ختم کر دیا گیا. تو جو رائٹ ونگ فورسز تھیں ان کی ایک مکمل کامیابی ہوئی لیفٹ کے اوپر پوری مسلم دنیا کے. اچھا، یہ رائٹ ونگ فورسز لاک تھی ان بیٹل لیفٹ کے ساتھ، جو کہ میں لیفٹ اگین یہ کہوں گا کہ یہ بڑا ملا جلا نیشنلسٹ اسلام میں ایک بڑا ملا جلا قسم کا لیفٹ تھا. اور ان دونوں کی لڑائی ہوئی جس میں یہ ڈیفیٹ ہو گئے اور یہ کامیاب ہو گئے. جب یہ کامیاب ہو گئے تو اب اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ اب جو ہمارے آئیڈیاز ہیں ان کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے. ٹھیک ہے نا، جو ہم چیزیں کہہ رہے ہیں، پہلے تو ہم صرف لڑائی میں تھے، اب تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. تو مگر جب امپلیمنٹیشن کی باری آئی تو اس میں بہت ساری پرابلمز پیدا ہوئی. پرابلمز اس لیے پیدا ہوئیں کہ جو اکنامک، پولیٹیکل، سوشل پروگرام ان فورسز کے پاس تھا وہ ایک ایسا پروگرام تھا جو کہ جدید سرمایہ داری نظام کے ساتھ بھی سہمت نہیں تھا، اس کے ساتھ بھی کمپیٹیبل نہیں تھا، نہیں ہے بلکہ میں کہوں گا اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں. اس کے اندر کانٹرڈکشن پیدا ہو گئی. اور کئی آپ کو ایگزامپلس دے سکتا ہوں. اگر آپ امپلیمنٹ کر کے دکھا دیں، اگر آپ ربا کو ختم کر دیں تو میں کہتا ہوں کیپٹلزم ہی تباہ ہو جائے گا. آپ نہیں کر سکتے اس کو امپلیمنٹ، ٹھیک ہے نا. آپ پورے بینکنگ سسٹم کو آپ کو کلیپس کرنا پڑے گا. آپ کہیں گے یہ تو سارا اینٹی اسلامک ہے، وہ آپ تڑکا لگا دیتے ہیں اوپر تھوڑا سا کہ یہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہے، بٹ ایکچولی دی بینکنگ سسٹم از دی سیم. سو امپلیمنٹ کر کے دکھائیں، پھر وہ نہیں ہو سکتا امپلیمنٹ. اگر وہ امپلیمنٹ ہوگا تو سارا جو آپ کا کیپٹلسٹ اسٹرکچر ہے وہ کلیپس ہو جائے گا. پھر سوشلی بھی وہ سارا ایجنڈا جو ہے وہ کنزیومرسٹ کیپٹلزم اور یہ وہ ان سب چیزوں کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے. کچھ حد تک ہے مگر ٹوٹلی کمپیٹیبل نہیں ہے. وہ انفیکٹ آپ کو وہ ایک ایسا سماج ریکریٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ ریکریٹ ہو سکتا ہے، مگر وہ انہی حالات میں کریٹ ہو سکتا ہے جن حالات میں افغانستان آج ہے. یعنی کہ جدید معیشت ختم ہو جائے اور ہم اگر سب جو ہیں وہ ایک بہت ہی پریمیٹیو ایگالیٹیرین قسم کی اسٹیٹ میں چلے جائیں. صنعتی نظام آپ جو اور جدید سرمایہ دارانہ صنعتی نظام کو ختم کر کے آپ کسی قبائلی نظام کی طرف کے لیول پہ آ جائیں تو پھر امپلیمنٹ ہو جائے گا. اسی لیے فاٹا کے اندر امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، اگر جہاں بیکورڈ ایریاز میں امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، مگر ایڈوانسڈ ایریاز میں امپلیمنٹ نہیں ہوگا جہاں کارپوریٹ کلچر وغیرہ ڈومینیٹ کرتا ہے. اور بہت سارے اس میں ایشوز ہیں. اینی وے، اور اس کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ جو ماڈرن پارلیمنٹری سسٹم ہے وہ بڑا کمپیٹیبل ہے کیپٹلزم کے ساتھ. ٹھیک ہے نا جی، پوری کیپٹلسٹ دنیا وہ اس کو استعمال کرتی ہے. سیکولر پارلیمنٹری سسٹم وغیرہ وغیرہ، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کے ساتھ جو پورا لبرلزم کا ایک فریم ورک ہے وہ کیپٹلزم کے ساتھ ٹوٹلی کمپیٹیبل ہے. اور یہ جو فریم ورک ہے یہ ملا جلا سا ہے، وہ ٹوٹلی کمپیٹیبل نہیں ہے.
سو اس وجہ سے کانٹرڈکشن پیدا ہوتی ہے، اور اس سامراج کے درمیان اور ان کے درمیان بھی کانٹرڈکشن پیدا ہو گئی. حالانکہ سامراج نے ہی ان قوتوں کو پیدا کیا. اسامہ بن لادن اور سامراج بالکل یوں تھے جب کولڈ وار کے دوران، مگر یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے. سو یہ جو کانٹرڈکشن ریوائیو ہوئی، اس کی وجہ سے پھر آپ نے دیکھا کہ بڑی اور مزید لڑائی جھگڑا، ڈسٹرکشن، سب کچھ آپ کو نظر آیا. مگر یہ اب لڑائی سامراج اور ان کے پیدا کردہ ہی لوگوں کے درمیان ایک طرح سے ہو رہی ہے. لیفٹ کا اس میں جو ہے نا، لیفٹ تو بیچارہ ڈیفیٹڈ بیٹھا ہوا ہے، پیچھے بیٹھا ہے اور سارا کچھ دیکھ رہا ہے کہ ایک ہی ہو رہے ہیں سارے لال ہمارے طرح کے لوگ. تو یہ ہے ایکچوئل ریزن. اس کے مطلب ہے کہ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں اسینشلسٹ آرگیومنٹ اپلائی کرنا کہ اسلام تو ہے ہی ایسا، بالکل غلط ہے. اس میں ایکچولی جو پالیٹکس ہے اور ہسٹری ہے اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اور خاص طور پہ کولڈ وار نے کس طرح سے مسلم سوسائٹیز اور پالیٹکس کو آلٹر کیا، تبدیل کیا، اور جو ڈومیننٹ انٹرپریٹیشن آف ریلیجن ہے اس کو کس طرح سے امپیکٹ کیا کولڈ وار نے. اس چیز کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ نہیں سمجھ سکیں گے کہ جدید انتہا پسندی نے کہاں سے جنم لیا اور کیوں کر جنم لیا. ڈاکٹر صاحب محسوس ہی ہوتا ہے، اگر آپ مجھے اس کی اجازت دیجیے، کہ آپ نے بار بار سامراج کہا، لیفٹ کہا، کولڈ وار، کہ ہم اس کو ہر چیز کو لینس سے دیکھ رہے ہیں فائنینشیل سسٹم کے. لیکن اب دیکھیے اسلام میں، کیونکہ ہم اسپیسیفکلی اگر اس پہ بات کریں، تو یہ آئیڈیالوجی تو ہے نا کہ اسلامک ریاست بنانی ہے، الٹیمیٹلی دنیا میں خلافت قائم ہونی ہے. مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار، ان کا ٹیکسٹ ہم نے پڑھا ہے، ان کا تو پورا بیانیہ اس پہ کھڑا ہوا ہے. اسی کی توجہ وہ اسپین کے حملے سے، انڈیا کے حملے سے، تمام چیزوں سے لیتے ہیں، یا جس طرح خود رسول خدا نے بھی ایکسپینڈ کیا. تو میں صرف اس کو آج کے دور سے کیوں دیکھوں، وہ پوری آئیڈیالوجی تو ہے نا ادھر کھڑی ہوئی. اسلام ایک دین ہے، ایک ریلیجن ہے، کسی ایک مخصوص سیاسی یا معاشی نظام کا نام نہیں ہے. یہ میرا کہنا ہے، آپ اس سے بالکل ڈس ایگری کریں گے. اور مودودی صاحب تو بالکل ہی اسی کے ان کا تو مین تھیسس ہی یہ ہے کہ اسلام ایک مخصوص سیاسی اور معاشی نظام ہے. اور ڈاکٹر اسرار کا بھی یہ تھیسس ہے. مگر میں نے میری جو اپنی انڈرسٹینڈنگ اور ریڈنگ ہے اس کوسچن پہ، وہ یہ ہے کہ کوئی ایک مخصوص نظام نہیں. اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ اسلام جو ہے ہمیں کوئی ایتھیکل گائیڈنس نہیں دیتا. اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ اسلام has nothing to say on this issue. یہ نہیں ہے. مگر میری مراد اس سے یہ ہے کہ انسان کی تاریخ میں جو ہر مختلف دور کے اندر انسان کی ذہنی، سیاسی، ثقافتی اور معاشی نشو و نما کے لیے ایک ہی نظام رائج نہیں رہ سکتا. جیسے کہ ایک بچے کے لیے جو اصول و قوانین ان کے والدین، بچے کے والدین طے کرتے ہیں، وہ ایک مخصوص عمر تک ویلڈ ہوتے ہیں، اور اس عمر کے بعد آپ کو ڈفرنٹ، جب وہ ٹینیجر ہو جاتا ہے تو آپ کو ڈفرنٹ اصول طے کرنے پڑتے ہیں. آپ زیادہ لبرٹی دیتے ہیں. جب وہ ایڈلٹ ہو جاتا ہے آپ اور لبرٹی دیتے ہیں. جب وہ شادی شدہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں ان کا سامان کھائے وغیرہ وغیرہ. جب وہ سینئر سٹیزن ہو جاتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں، آپ اس کی رسپیکٹ کی جائے. رائٹ؟ تو انسان کی اپنی زندگی میں ہر لیول پہ، ہر پیریڈ میں آپ دیکھیں کہ the rules change for you. Society changes those rules for you. اسی طرح انسان کی اپنی ارتقاء میں، تاریخ کی ارتقاء میں، میرا کہنا یہ ہے کہ وہ نظام جو کہ آپ کی سوسائٹی کو ڈیولپ کر سکتا ہے، وہ قانون جو آپ کی سوسائٹی کو آگے لے کے جا سکتا ہے، وہ سسٹم جو آپ کی سوسائٹی کو اکنامکلی ڈیولپ کر سکتا ہے، وہ ہر دور کے اندر چینج ہوتا رہے گا. وہ کبھی بھی وہ جو قبائلی، اگر فرض کریں آپ کی ایک سوسائٹی ہے جو قبائلی نظام میں رہ رہی، ٹھیک ہے، اس قبائلی نظام کو آپ نے موو کرنا ہے، آگے ڈیولپ کرنا ہے کہ وہ ایک سیٹلڈ ایگریکلچرل سوسائٹی بنے. خانہ بدوش قبائلی نظام فرض کریں، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. تو وہاں پہ آپ سوشلسٹ لا نہیں اپلائی کر سکتے. میرے اٹس ناٹ پاسبل. آپ سوشلزم ایک قبائلی نظام پہ کیسے اپلائی کریں گے؟ نو. ٹھیک ہے، پہلے آپ اس کا ایسا نظام بنائیں گے سیاسی سماجی جو کہ ان لوگوں کو ایک خانہ بدوش قبائلی سورٹ آف پوزیشن سے ایک سیٹلڈ ایگریکلچر کی پوزیشن میں لے کر آتا ہے. پھر جب سیٹلڈ ایگریکلچر کی پوزیشن میں لوگ آتے ہیں، ایک اگریرین کمیونٹی بنتے ہیں، پھر آپ ایک اور نظام بنائیں گے جس کے نتیجے میں وہ ایک انڈسٹریل سوسائٹی بنے. پھر جب انڈسٹریل سوسائٹی بنیں گے پھر آپ ایک اور نظام بنائیں گے جس میں وہ ایک سوشلسٹ سوسائٹی بنے.
یعنی کہ جیسے جیسے انسان کی پروڈکٹیو فورسز اور کیپیسٹیز چینج ہوتی ہیں ویسے ویسے معاشی اور سیاسی نظام بھی تبدیل ہوتا ہے اور ہوئے گا اور ہونا چاہیے. اگر آپ ایک نظام قائم کر دیں تو اس کا مطلب ہے جو کہ فرض کریں آپ ایک ہو بہو وہی نظام لے آئیں جو کہ آج سے 2000 سال پہلے تھا یا 1000 سال پہلے تھا یا 500 سال پہلے تھا, تو بھی وہ آج نہیں چل سکے گا. سیدھی سی بات ہے. حالات کنڈیشنز آج کے کنڈیشنز کے حساب سے آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کی عوام کی ترقی کے لیے کون سی وہ پالیسیز ہیں, کون سی وہ قوانین ہیں جو کہ سوسائٹی کو آگے موو کر سکتے ہیں. وہ لاز وہ نہیں ہوں گے ڈٹو جو کہ آج سے 2000 سال پہلے 1400 سال پہلے اپلائی کیے جاتے تھے. مثال کے طور پہ ایک سادہ سی مثال ہے کہ قرآن کے اندر 8 ورسز ہیں سلیوری کے حوالے سے, اور قرآن مجید کے اندر کئی ایسی ورسز ہیں جو کہ یہ بھی ڈیفائن کرتی ہیں کہ اگر آپ کا کسی سلیو عورت کے ساتھ اگر آپ کی اولاد ہوتی تو ان کے کیا حقوق ہیں اور کیا حقوق نہیں, اور عورت کے کیا حقوق ہیں اور کیا حقوق نہیں. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مگر آج کوئی بھی بندہ, کوئی بھی مسلمان, شاید ایک آدھا کو پاگل آدمی ہو, مگر کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ سلیوری ریسٹور کر دیں کیونکہ قرآن میں لکھا ہو. رائٹ, ایوری بڈی انڈرسٹینڈس کہ یہ ان مخصوص حالات کے حوالے سے بات کی گئی تھی اور یہ کوئی آل ہسٹری کے لیے بات نہیں کی گئی. تو میں جب بات کرتا ہوں تو میں بھی یہی بات کرتا ہوں جو کہ کوئی کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے, کہ جو اصول و قوانین کے کا انڈر لائن پرنسپل ہے وہ کیا ہے. انڈر لائن پرنسپل میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ وہ چیز جو کہ سوسائٹی کو ایک فارورڈ موو کرتی ہے, وہ قانون جو کہ آپ کے سماج کو ترقی کی راہ پر لے کر جاتا ہے, آپ کے لوگوں کو انٹلیکچولی ڈیولپ کرتا ہے, اکنامکلی, پولیٹیکلی, کلچرل ڈیولپمنٹ میں ایک پازیٹیو رول پلے کرتا ہے, وہ نظام, وہ قانون اس وقت کے لیے ٹھیک ہے. قحط پڑے گی تو وہ والا قانون ہاتھ کاٹنے والا حضرت عمر فاروق نے ختم کر دیا, آپ بھی جانتے ہیں, ہے نا. تو ڈفرنٹ کنڈیشنز کال فار ڈفرنٹ لاز, ڈفرنٹ کنڈیشنز ناٹ اونلی کال فار ڈفرنٹ لاز. جب بالکل ہی حالات تبدیل ہو جائیں تو ڈفرنٹ کنڈیشنز آلسو کال فار ڈفرنٹ سسٹمز آف اکنامک اینڈ پولیٹیکل ایگزسٹنس. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. یس, انڈر لائن ایتھکس وہی ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چیز جو کہ سوسائٹی کو آگے کی طرف پروسپیرٹی اور پروگریس کی طرف اور ایک بہتر سماج بنائے, جسٹس کی طرف لے کے جائے, ایگالیٹیرینزم کی طرف لے کے جائے, اور ہر انسان کی اس میں نشو و نما اور ڈیولپمنٹ ہو, وہ دیٹس اے گیون. مگر اس گول کو اچیو کرنے کے لیے کسی ایک پیریڈ کے اندر جو طریقہ کار ہے وہ ہمیشہ تاریخ میں تبدیل ہوگا اور ہونا ہی ہے. انفیکٹ عباس, میرا تو یہ کہنا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر جو سب سے بڑا جمود ہے فکر اور سوچ کا, وہ ہے ہی یہ کہ ہم آج کے جو مخصوص حالات کے میں جو تضادات اور کانٹرڈکشنز پیدا ہوئے ہیں, نہ تو ان کو ہم سنجیدگی سے سمجھ پائے ہوں اور نہ سنجیدگی سے ہم نے ان کا حل نکالا. مثال کے طور پہ میرے بھائی, اگر ہم آج کی کانٹرڈکشنز کو دیکھیں تو سب سے بڑی کانٹرڈکشن جو آپ کے سامنے سب کو نظر آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کا ملک مکمل طور پہ مقروض ہے. اپنا قرضہ لیے بغیر ہم اپنا ملک نہیں چلا پا رہے ہیں, آپ ہے نا. تو سب سے پہلا تو کوشچن یہ ہونا چاہیے اکانومسٹ, اس کے ساتھ کوشچن یہ ہے کہ ایک طرف انتہا پورا ملکی مقروض ہے, بلکہ آئل رچ کنٹریز کے علاوہ اکثر مسلمان ملکوں کا یہی حال ہے. اس کے ساتھ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ویئر از دا ہیومن ڈیولپمنٹ, انسانوں کی نشو و نما کہاں آپ کو نظر آ رہی ہے. 25 ملین بچہ جو ہے وہ اسکول سے باہر بیٹھا ہوا ہے, ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں کوئی نہیں, لوگ سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں, غربت بے روزگاری ہر طرف ہے. یہ کوئی ڈیولپڈ اکانومی تو نہیں نا آپ کو نظر آ رہی, یہ کوئی ڈیولپنگ اکانومی بھی نہیں آپ کو نظر آ رہی, آپ کو ایک اسٹیگننٹ اکانومی نظر آ رہی. تو سب سے پہلا کوشچن تو یہ کہ کیا کیا جائے اس کے بارے میں, ٹھیک ہے نا. اب آپ کہتے ہیں گولڈ اسٹینڈرڈ لے آئیں, سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں آپ کو آف کورس اس پیریڈ کے اندر گولڈ اسٹینڈرڈ تھا, مگر اس پیریڈ کے اندر گولڈ اسٹینڈرڈ اس لیے نہیں تھا کہ وہ کوئی اسلامی نصاب تھا. وہ گولڈ اسٹینڈرڈ اس لیے تھا کیونکہ اس زمانے کے اندر تجارت کرنے کے لیے وہی بیسٹ طریقہ تھا. اب تجارت کرنے کے لیے نئے طریقے اختیار ہو چکے ہیں, کریڈٹ ہے اور
آپ پلاسٹک منی کے ذریعے آپ تجارت کر سکتے ہیں. تو اب گولڈ اسٹینڈرڈ پہ جانے سے آپ معاشی مسائل تو نہیں حل کریں گے. دیٹ از ابسرڈ. ٹھیک ہے نا. آپ نے پرنسپل نکالنا اس کے اندر سے کہ بھائی پرنسپل یہ ہے کہ اس کو آگے بڑھانے کا طریقہ کیا ہے. تو who's thinking about that? کیا ہے اس کے لیے سولوشن؟ کوئی بھی نہیں ہے. حسن البنا کو میں نے پڑھا ہے, مودودی کو پڑھا ہے, ندوی کو پڑھا ہے. میں نے, اب یقین کریں, میں نے سارے جو بڑے بڑے عالم ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک نظام چاہتے ہیں, ان سب کو میں نے تقریباً پڑھ لیا. اور میں آپ کو گارنٹی کر کے بتا سکتا ہوں, they don't have the solution. They don't even know how to manage this. Even میں صرف کوئی سنیوں کو نہیں کہہ رہا ہوں یا دیوبندیوں کو نہیں کہہ رہا ہوں. It's the same with the Shia, by the way. آپ اگر وہ ایون امام خمینی کی رائٹنگ اٹھا کے پڑھیں اگر, تو there is no clear cut understanding of how this is to be done. عباس, I don't know آپ کتنا فیملیئر ہیں خلافت کی اپنی ہسٹری سے اور مسلم پولیٹیکل تھاٹ کی اپنی ہسٹری سے. مجھے لگتا ہے اکثر لوگ تو ہے نہیں, اکثر لوگ پاکستان میں, آئی ڈونٹ نو اگر ہیں کہ نہیں. میں تو جب بڑا ہو رہا تھا تو میں تو بالکل فیملیئر نہیں تھا, سچی بات ہے. حالانکہ ہم نے سب نے بچپن سے قرآن بھی پڑھا اور ہم نے وہ سب کچھ پڑھا, مگر ہم نے کبھی اسلامک پولیٹیکل تھاٹ نہیں پڑھی کہ اسلامک پولیٹیکل تھاٹ کیا ہے. آپ نے ایک آیت لے لی اور اس سے آپ نے اپنے نتائج اخذ کر لیے, مگر جو ایکچوئل ہسٹری آف دی عربس ہے اور خلافت کی جو اپنی اصل تاریخ ہے وہ تو ہم نے کبھی پڑھی نہیں ہے. وہ اگر ہم پڑھیں تو, اور اسلامک میڈیول پولیٹیکل تھاٹ فار ایگزامپل پڑھیں جو مختلف فلاسفرز تھیولوجنز وغیرہ نے اس موضوع پر لکھا, وہ بڑی رچ ہے. اور اس میں یہی نظر آتا ہے کہ ایکچولی اس پہ کوئی کنسنسس نہیں ہے, اس میں کوئی ایسا کنسنسس نہیں. امیدز اور عباسیز کے خلاف جو کے درمیان جو اختلافات کے درمیان کے حوالے سے جو ڈیبیٹ پیدا ہوئی, اور جو خارجیز اور شیعائٹس اور اہل سنت والجماعت کے درمیان جو ڈیبیٹس وغیرہ ہیں, we have never read them frankly. جو پولیٹیکل ڈیبیٹس, ہم نے ریلیجس ڈیبیٹ صرف پڑھی ہیں. دیکھیں نا, بات یہ کہ ہم پڑھتے ہیں اس کو ایز ریلیجن, تو ہم اس کو, تو لہٰذا ہمارے لیے وہ بن جاتا ہے این آرٹیکل آف فیتھ. مگر اس کی جو اس میں اس وقت کی جو پالیٹکس تھی وہ تو ہم نے پڑھی نہیں, جو پولیٹیکل تھاٹ تھی. مثال طور پہ الفارابی کو کس نے پڑھا ہے اس ملک کے؟ کسی نے بھی نہیں پڑھا اس کی پولیٹیکل تھاٹ کو. ابن سینا وغیرہ کو کسی نے بھی, کسی اسکول کا نام رکھ لیں گے ابن سینا وغیرہ اکیڈمی وغیرہ, مگر nobody's read it. تو میرا تو یہ کہنا ہے کہ ایکچولی وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس فیکٹر کہ ہمیں جس لیول پہ ایز اے مسلم سویلائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ اس کو دیکھیں, جس لیول پہ آج مسلم سویلائزیشن کو انٹلیکچوئل, پولیٹیکل, اکنامک چیلنج ہے ایک امپیریلسٹ ویسٹرن سویلائزیشن سے, وہ کبھی تاریخ میں اتنا بڑا چیلنج نہیں آیا پہلے. ہمیشہ ویسٹرن سویلائزیشن آن دا مارجنز آف اسلامک اینڈ مسلم سویلائزیشن رہی ہے. مگر اب جو ہے نا, یہ چیلنج وہ والا چیلنج نہیں ہے, یہ بڑا مختلف چیلنج ہے. اور اس چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے you have to account for کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر, and devise a solution for that. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم وہ نظام واپس لے آئیں جو کہ کیا کہنا چاہیے آج سے 1000 سال پہلے عباسی دور کے اندر تھا یا امید پیریڈ کے اندر تھا, وہی واپس لے آئیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ٹھیک ہوئے گا, کیونکہ وہ نظام اس پیریڈ کے لیے تھا. اس نے Arabs کو propel کیا from a third world country into a superpower and first world country in that period of history. مگر اب we are in a different period of history. تو اب ہمیں آج کی پیریڈ آف ہسٹری کے اعتبار سے سولوشنز نکالنے ہوں گے, خاص طور پہ جو اکنامک ڈپینڈنسی کا مسئلہ ہے اور اکنامک امپیریلزم کا مسئلہ ہے, جس کے ساتھ منسلک پھر ایک پولیٹیکل سوورینٹی کی تباہی ہے پوری تھرڈ ورلڈ کی in a certain sense. اور پھر تھرڈلی جو کلچرل اور انٹلیکچوئل چیلنجز ہیں ہمارے سامنے, ان کو میچ کرنا ہوگا, تو ان کے بارے میں غور سے سوچنا ہوگا. تو there is no deep thinking about any of this in my opinion. ڈاکٹر صاحب, بس اگلا سوال پوچھ کرنے سے پہلے مجھے 2-3 چیزیں میں کلیئر کرنا چاہوں گا. جیسے آپ نے مجھ سے ایسے ہی پوچھا تھا کہ میں کتنا واقف ہوں خلافت کی ہسٹری سے, تو آپ نے امیہ اور تمام بات کی. تو میں تو میری ساری زندگی یہ پڑھتے ہی گزری ہے, اور اس کا میں ریفرنس ایک وجہ سے دے رہا ہوں کہ وہ امامت کا کانسیپٹ کیا ہے اور سقیفہ بنو ساعدہ میں کیا ہوا. اور میں ویورز کو بس یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ڈاکٹر صاحب نے سوال اٹھائے, یہ ڈاکٹر صاحب خود بھی جانتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار ان سے ایگری نہیں کریں گے. اور اب ڈاکٹر اسرار کے پولیٹیکل وارث ہیں ڈاکٹر شجاع الدین شیخ صاحب, جو تنظیم اسلامی کے ہیڈ ہیں.
ہم نے ریسنٹلی ان سے انٹرویو کیا اور جو تمام سوال آپ نے اٹھائے ہم نے ان کے سامنے پیش کیے تھے. میں ویورس کو ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ اگر اسے اور ڈیپلی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور دیکھیں. اور جہاں پہ آپ پلیز مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ریلیجن کی بات کر رہے ہیں. جب میں مارکس کو پڑھتا ہوں تو کیونکہ میں یہ تسلیم کرنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ میں ابھی انٹلیکچولی اتنا ساؤنڈ نہیں ہوں کہ میں مارکس کے ہر آرگیومنٹ کو سمجھ سکوں. تو جب میں ان کو پڑھ رہا تھا تو مجھے کچھ ڈفرینسز نظر آئے, اگر آپ مجھے وہ سمجھا سکیں. کہ مارکس یہ بھی کہتے ہیں کہ ریلیجن از دا اوپیم آف پیپل, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اٹ از دا ہارٹ آف اے ہارٹ لیس ورلڈ. اور آگے پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ریلیجن ہے اس لیے اور اس کی نشو و نما اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ لوگ اوپریسڈ ہیں. الٹیمیٹلی جب وہ اچھے اکنامک سسٹم میں آ جائیں گے تو ریلیجن کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اگر آپ مجھے یہ سب بھی سمجھا سکیں. جی ضرور, میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. آدھی بات تو اسی وقت کلیئر ہو جاتی جب آپ اس کوٹیشن کو مکمل پڑھیں, کیونکہ اس کا ایک حصہ لوگ پڑھ لیتے ہیں. وہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے مت جاؤ نماز کے قریب. اگر آپ یہاں تک جملہ پڑھیں تو آپ بالکل غلط مفہوم نکال لیں گے. مکمل جملہ ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں, مت جاؤ نماز کے قریب جب تم نشے کی حالت میں. تو اسی طرح کچھ ہم کارل مارکس بیچارے کے ساتھ بھی زیادتی کر دیتے ہیں کہ ہم پورا پڑھتے نہیں کہ کیا لکھا ہے. مارکس کہتا ہے ریلیجیس سفرنگ از ایٹ ون اینڈ دی سیم ٹائم دی ایکسپریشن آف ریئل سفرنگ. یعنی ریلیجن کے اندر جو آہ و بقا ہمیں نظر آتی ہے, ریلیجس سفرنگ سے مراد مارکس کی یہ ہے کہ جو ریلیجن کے اندر ہمیں درد دکھ کی بات چیت نظر آتی ہے, ایکسپریشن آف ریئل سفرنگ. اس سماج میں جو اصل دکھ درد کی وہ عکاسی کرتی ہے. اینڈ اے پروٹیسٹ اگینسٹ ریئل سفرنگ, صرف ایکسپریشن نہیں ہے, اس کے خلاف احتجاج ہے. ریلیجن از اے سائے آف دی اوپریسڈ کریچر, مظلوم شخص کی وہ آہ و بقا ہے. The heart of a heartless, بے دل دنیا کا دل ہے. And the soul of a soulless condition, ایک ایسی دنیا جو بے روح دنیا اس کی روح ہے. It is the opium of the people. اب کارل مارکس اتنا بڑا بیوقوف تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کنٹینیوٹی میں جملہ لکھے اور یہ پہلا جملہ دوسرے سے بالکل الٹ ہو. تو اس راز کا حل بڑا سادہ سا ہے, وہ یہ ہے کہ کارل مارکس کے زمانے میں اوپیم جو ہے وہ اللیگل ڈرگ نہیں تھا اور اس کے خلاف کوئی ٹیبو بھی نہیں تھا. انفیکٹ کارل مارکس کے دور کے اندر اوپیم جو ہے وہ ڈاکٹرز وغیرہ عام ہسپتالوں میں لوگوں کو اوپیم دیا کرتے تھے ان کے درد اور دکھ کے لیے, ہمدرد کے لیے. اگر آپریشن ہو رہا ہے تو ان کو اوپیم لگاتے تھے, یا بہت درد میں تھے تو اوپیم لگاتے تھے, اور ریکریشنل ڈرگ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا تھا. یہ پھر بعد میں 20th سینچری میں آ کے لوگوں نے کہا کہ نہیں اس سے تو بڑی سخت ایڈکشن ہو جاتی ہے, تو لہٰذا اس کو بین کیا, اس کو پھر نکالنے کی کوشش کی وغیرہ وغیرہ. تو اوپیم آف دا پیپل سے مراد یہ اٹ از دا پین کلر آف دا پیپل. سیدھی سی بات ہے. آپ کو پتا نا کہ آج ہم مورفین استعمال کرتے ہیں پین کلر کے لیے, تو وہ مورفین بھی اوپیم سے ہی نکلتی ہے, لوگ اکثر یہ جانتے ہیں. تو بیسکلی ہی سیئنگ اٹ از دا مورفین آف پیپل. یعنی کہ ریلیجن جو ہے وہ آپ کو ایک طرح سے اس بے دل دنیا میں آپ کو ہمت دیتا ہے کہ نہیں, سم تھنگ اور دی ادر, یو نو دیٹ دیر از جسٹس ان دس ورلڈ. اور کوئی ایسی ہستی ہے جو اس ساری نا انصافی کو دیکھ رہی ہے, اور کسی ایک روز ازل میں ایک ایسا دن ضرور آئے گا کہ جب اس ساری نا انصافی کا ازالہ ہوگا. کتنا پاورفل آئیڈیا. اور آپ کو پتا ہے کہ جو پری اسلامک اور پری کرسچن ریلیجنز تھے اس میں یہ کانسیپٹ نہیں تھا. مثال طور پہ جو رومن ریلیجنز وغیرہ تھے اس میں یہ کانسیپٹ نہیں تھا. اسی لیے اسلام میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جسٹس ول بی ڈن, یہ بڑا سینٹرل کانسیپٹ ہے اسلام کا. انفیکٹ اس کو آپ سائڈ پہ نہیں کر سکتے. تو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ کارل مارکس کیا کہہ رہا ہے. کارل مارکس یہی کہہ رہا ہے کہ جو میری تنقید کا مقصد ہے وہ اگلے جملے میں کہتا ہے کہ جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ویلی آف ٹیئرز ہے, جو ویل آف ٹیئرز اس کو کہتا ہے, اس ویلی آف ٹیئرز اور اس دکھ درد کو اس دنیا کے اندر ہم نے ختم کرنا. ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہے ہیں ہمارا ٹارگیٹ جو ہے نا وہ یہ مارکسزم کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو استحصال ہے اس کو ختم کرنا ہے. تو اب اس پہ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کوئی اعتراض نہیں. مارکس کا یہ اب دعویٰ ہے, ٹھیک ہے جی, آپ اس اختلاف کریں گے. مارکس کا یہ دعویٰ ہے کہ جب یہ دکھ و درد ختم ہو جائے گا تو ریلیجن کا کم سے کم یہ شکل جو ہمارے سامنے ہے یہ ختم ہو جائے گی جو کہ اس دکھ درد سے جنم لے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو we will think differently about maybe we will think differently about these things.
سو اینی وے اچھا تو ایک تو یہ بات ہے اس پیسج میں جو بات کی جا رہی وہ یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اٹ از 100% کلیئر کہ کارل مارکس ٹوٹلی ایک ایتھیسٹ تھا, ٹوٹلی ایک ایتھیسٹ تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر ہی از ناٹ اے unsympathetic atheist to religious causes. یہ بھی بات سمجھنے کی. مثال کے طور پہ اکثر لوگوں نے مارکس اور اینگلز کا وہ مضمون نہیں پڑھا ہوگا جس میں مارکس اور اینگلز نے کرسچینٹی جیسس کرائسٹ کے بارے میں بات کی. جیسس کرائسٹ کے بارے میں مارکس یہ لکھتے ہیں کہ وہ تو کمیونسٹ تھا. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکا سر, کمیونسٹ تو وہ ہوتا ہے جو ایتھیسٹ ہوتا ہے. مگر مارکس کی اپنی رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے کہ جیسس کرائسٹ اور ارلی جو کرسچنز تھے وہ کمیونسٹ تھے. اس سے اس کی کیا مراد ہو سکتی ہے؟ یہ نہیں کہ وہ ایتھیسٹ تھے. کارل مارکس کی مراد یہ تھی کہ وہ ان کا یہ فیصلہ تھا کہ جو بھی ہماری درمیان وسائل ہیں وہ سب کے کامن ہوں گے اور ہم اشتراکیت میں رہیں گے ان دا کرسچن کمیونٹی. کوئی ہمارے میں سے بھوکا نہیں رہے گا. we will feed the hungry, we will clothe the poor. ہم لوگوں کا, اور آپ کو پتہ ہے جیسس نے کی جو ارلی منسٹری تھی اس میں یہی تھا کہ سارے غریب لوگ اکٹھے بیٹھ کے ان کو کھانا کھلانا. اور حضور پاک کا بھی اسی طرح تھا کہ سب کے لیے کھانا وغیرہ کرنا, اور جو وہاں پر آ جائے بھوکا ہو, مسلمان ہو, کوئی اور ہو, وہ بیٹھ کے وہاں پر کھا سکتا تھا اور بیٹھ کے اپنا رنج کے کھا سکتا تھا. اور حضور پاک اپنے ہاتھ سے ان غریبوں کو خود کھانا دیا کرتے تھے. سب جانتے ہیں ان باتوں کو, مطلب کوئی نئی بات تو نہیں میں کر رہا ہوں. سو مارکس از ویری سمپیتھیٹک to these historical figures, کیونکہ and Marxists myself included are very ہم تو اپنے آپ کو اس طرح کہتے ہیں کہ در حقیقت جو یہ تحریکیں تھیں یہ مظلوموں اور محکوموں کی تحریکیں تھیں. آج کی سوشلسٹ تحریک مظلوموں اور محکوموں کی تحریک ہے آج کے مخصوص حالات کے اندر. لہٰذا آج کی سوشلسٹ تحریک ان تحریکوں کا تسلسل ہے. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ مارکس کی اپنی تحریروں میں لکھا ہوا ہے, یہ اینگلز کی تحریر میں لکھا ہوا ہے. لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا مگر یہ that is how we think about it and that is how Marxists and Marx himself thought about it. تو ریلیجن کی اپنی تاریخ میں ایک سبورژن ہوئی بہت بڑے لیول پر. اب کچھ لوگ اس سبورژن کو ٹریس کریں گے کہ خلفائے راشدون کے پیریڈ کے بعد ہوئی, کچھ لوگ اس کو بعد میں کریں گے. We won't get into that debate کیونکہ اس میں پھر بہت لوگ جو ہے نا وہ سینسٹیو معاملہ بھی ہے وہ. مگر آئی تھنک سب یہ اکنالج کر سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تو ہم غلط ہو گئے نا, کہیں نہ کہیں تو ہم پٹری سے پھسل رہے ہیں یا کچھ مسئلہ غلط طرف جا رہا ہے. تو اور ایک حکمران طبقہ باقاعدہ قائم ہوا ہے اور ایک باقاعدہ اس کی ایکسپلوٹیشن اور اس کا استحصال جاری ہے. کون میں آپ پتہ نہیں آپ ڈینائی کریں گے نہیں ڈینائی کریں گے, میں تو نہیں ڈینائی کر سکتا کہ پاکستان میں اور بلکہ پوری دنیا میں امیر لوگ جو ہیں وہ غریبوں کا استحصال کرتے ہیں. بھائی یہ exploit the poor. This is the fact of life. کون ڈینائی کر سکتا, میں تو نہیں کر سکتا. تو بہرحال تو مارکسسٹ جو ہے وہ اس چیز کے خلاف ہے کہ اس ایکسپلوٹیشن کے خلاف. مین ہمارا جو گول ہے وہ یہ. اور جہاں تک اس چیز کا سوال ہے پھر کہ بعد میں کیا ہوگا, بھائی جب وہ بعد میں آئیں گے تو دیکھ لیں گے پھر کیا ہوگا. آپ کو کیا فکر ہے, ابھی تو کچھ نہیں نہ ہو رہا. ابھی تو یہ ہو رہا ہے کہ استحصال کے خلاف جدوجہد ہو رہی ہے. آپ کا یہ دعویٰ ہوگا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا جو مارکس نے کہا, ٹھیک ہے, نو پرابلم, نو ایشو. وہ تو بات کا مسئلہ نا, آئے مل کر اس استحصال کے خلاف تو جدوجہد کریں نا. دیٹس دی مین گول. میرا اگلا سوال بھی آپ سے یہی تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں, جیسے آپ نے پوسٹ تھیزم کی بات کی, اس کو آپ نے سمجھایا کہ مارکس از ناٹ اگینسٹ ریلیجن بٹ دا آئیڈیا جو سفرنگ والا آئیڈیا ہے, رائٹ. لیکن جب اور خاص طور پہ سوشلزم, کمیونزم اور مارکسزم پہ جو بنیادی تنقید ہوتی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ وہ سن کے بور ہو گئے ہوں گے, کہ جب آپ انسانوں سے آہستہ آہستہ انہیں خوشحالی دیں گے تو انسان کی نیچر ایسی ہے کچھ نہ کچھ چاہیے. تو اگر اس کے پاس ریلیجن نہیں ہوگا تو وہ کچھ اور ڈھونڈ لے گا. یہی بنیاد, یہی تنقید پہ سوشلزم پہ اور تمام پہ ہوتی ہے کہ ہیومن نیچر کے خلاف ہے کہ آپ انسان سے اس کا ایسنس چھین رہے ہیں. آپ نے اس کا جواب دے بھی دیا. ارے نہیں یار, کتنی بونگی آرگیومنٹ ہے. کیا ایسنس چھین لیا؟ اگر آپ نے لوگوں کو ایجوکیشن دے دی